अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पुराने वक्तों की बात है। कोकाफ के करीब एक मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी रहमदिली और इंसाफ पसंदी की वजह से राया उसे बहुत पसंद करती थी। दोस्तों, अल्लाह ताला का दिया हुआ यूं तो उसके पास सब कुछ ही था, मगर कोई औलाद न होने की वजह से वो और उसकी मलिका हर वक्त उदास रहते थे। एक दिन मलिका महल की खिड़की से शहर का नजारा कर रही थी कि उसने देखा चंद सिपाही एक बूढ़े आदमी को जोर जोर से मार रहे थे। मलिका ने अपनी कनीज को हुक्म जारी किया कि फौरन सिपाहियों और बूढ़े आदमी को उसके सामने पेश किया जाए। दोस्तों, मलिका का हुक्म आखिर कौन टाल सकता था। फौरन सिपाहियों और बूढ़े आदमी को मलिका के सामने पेश कर दिया गया। मलिका ने जब देखा कि गरीब बूढ़े आदमी के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसके जिस्म पर जख्मों के निशानात भी मौजूद थे और उन जख्मों से बहुत खून बह रहा था, मलिका ने सिपाहियों से पूछा कि तुम बूढ़े आदमी को आखिर क्यों मार रहे थे, उसने क्या जुर्म किया है। दोस्तों, मलिका की ये बात सुनकर सिपाही बोलने लगे कि मलिका आलिया, ये आदमी चोर है। एक जगह चोरी करके ये भागने की कोशिश कर रहा था। लोगों के शोर मचाने पर हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है और इसने हमारी गिरफ्त से भागने की कोशिश की थी। यही वजह थी कि हम इसे मार रहे थे। दोस्तों, मलिका ने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्यों बड़े मियाँ, तुमने इस उम्र में चोरी क्यों की है। ये सुनकर बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए कहने लगा कि मलिका आलम, मैं सौदागर था। कुछ अरसा पहले मेरा जहाज समंदर में तूफान आने की वजह से डूब गया और मेरा सारा साजो सामान भी उसके साथ ही समंदर में डूब गया। अब मैं कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो चुका हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे 2 दिन से भूखे प्यासे हैं। मुझे उनके लिए खाने का सामान खरीदना था, मगर मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। इसी वजह से मुझे चोरी करना पड़ी। दोस्तों, बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर मलिका को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बूढ़े आदमी को फौरी तौर पर छोड़ दिया जाए। दोस्तों, सिपाहियों के जाने के बाद मलिका ने बूढ़े आदमी को अशरफियों की एक थैली दी और कहने लगी कि तुम इन अशरफियों से अपना काम दोबारा शुरू करो। दोस्तों, बूढ़ा आदमी अशरफियों की थैली लेकर जाने लगा तो उसके दिल से रहमदिल मलिका के लिए बहुत दुआएं निकल रही थी। उसने मलिका से कहा कि मलिका आलिया, अल्लाह ताला आपकी झोली मुरादों से भर दे और आपको एक खूबसूरत बेटी की माँ बना दे। दोस्तों, ये कहकर वो बूढ़ा आदमी महल से बाहर निकल गया। इस वाक़े के कुछ अरसे के बाद मलिका के यहाँ एक खूबसूरत लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा होने की खुशी में महल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। शहर में चिरागा किया गया। गरीबों और मोहताजों में खैरात तकसीम की गई। रहमदिल बादशाह को दूर दूर के मुल्कों के बादशाहों की तरफ से मुबारकबाद के पैगामात आए। दोस्तों, एक हफ्ते तक सारे मुल्क में खुशियां मनाई जाती रहीं। इन तमाम कामों से फारग होकर बादशाह ने अपने तमाम रिश्तेदारों को ये पैगाम भेजा कि वो इसके मेहमान बने और शहजादी का कोई प्यारा सा नाम तजवीज़ करें। दोस्तों, मुकर्ररा वक़्त पर बादशाह और मलिका के तमाम रिश्तेदार उसके महल पहुंच गए। उनके मेहमानों में 3 परियां भी मौजूद थीं। उन्होंने बादशाह को याद दिलाया कि उसने आबी जादूगरनी को दावत भेजी ही नहीं। उसे इस बात पर बड़ा गुस्सा आएगा। कहीं ऐसा न हो कि वो गुस्से में हमारी शहजादी को कोई नुकसान पहुंचा दे।
दोस्तों अभी परियां बादशाह से बातें कर रही थीं कि अचानक जोर की आंधी चलना शुरू हो गई। आंधी की वजह से महल की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। यूं लगता था जैसे कोई भूचाल आ गया हो। थोड़ी देर के बाद जब ये सब भूचाल रुका तो बादशाह ने देखा कि शहजादी के झूले के करीब एक बहुत ही डरावनी शक्ल वाली बुढ़िया खड़ी कोई मंत्र पढ़ रही है। दोस्तों बादशाह हिम्मत करके बुढ़िया के करीब पहुंचा तो बुढ़िया गुस्से में बोलने लगी कि तुमने अपनी बेटी का नाम रखने के लिए मुझे क्यों नहीं बुलाया, मगर देखो मैं खुद ही पहुंच गई हूँ। मैंने तुम्हारी सजा तो ये सोची थी कि तुम्हारी बेटी को हलाक कर दूं, लेकिन तुम्हारी रहमदिली की वजह से मैंने उसे जिंदा छोड़ने का फैसला किया है। अब ये 16 साल की उम्र में एक जहरीली सुई उंगली में चुभने की वजह से बेहोश हो जाएगी, और अगर बेहोश होने के 10 दिन बाद इसे होश न आया तो ये बेहोशी के आलम में मर जाएगी। दोस्तों इससे पहले कि बादशाह उस चुड़ैल औरत से रहम की दरख्वास्त करता, वो बुढ़िया हवा में गुम हो चुकी थी। बादशाह और मलिका बुढ़िया की बातें सुनकर बड़े परेशान हो गए। दोस्तों परियां बादशाह के पास आईं और बादशाह और मलिका को तसल्ली देते हुए कहने लगीं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह शहजादी जिंदा रहेगी, मगर उसका नाम शहजादी महनूर रखना होगा। हम 1 माह बाद आएंगे और आपको आने वाले हालात से मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। दोस्तों परियों के जाने के बाद बादशाह ने दरबार के तमाम नजूमियों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो शहजादी के मुस्तकबल के बारे में पता चलाएं। नजूमी चंद दिन की इजाजत लेकर चले गए। सबने अपनी गुंबद नमा तजर्बा गाह में बैठकर शहजादी महनूर की जिंदगी के बारे में हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते के बाद नजूमी बादशाह के दरबार में पेश हुआ और उसने बादशाह सलामत को बताया कि बादशाह सलामत, शहजादी महनूर तो बड़ी खुशकिस्मत है। अगरचे जादूगर के कहने के मुताबिक 16 साल की उम्र में वो जहरीली सुई चुभने से बेहोश तो होगी, मगर उसे नई जिंदगी देने वाला एक बहुत बड़े मुल्क का शहजादा होगा। उसी से शहजादी महनूर की शादी होगी। मगर अफसोस मैं ज्यादा तफसील से आपको ये तमाम बातें नहीं बता सकता कि वो शहजादा कहाँ है और वो कब आएगा और वो किस मुल्क से आएगा। इसकी वजह यह है कि मेरी तजर्बा गाह पर जादूगरनी ने जादू के जोर से बादलों का साया कर दिया है। अब मेरी दूरबीनें काम नहीं कर रही जिनसे मैं सितारों की गर्दिश का पता चला पाता था। दोस्तों बादशाह ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया। 1 माह के बाद परियां दोबारा बादशाह सलामत के महल में पहुंची तो उन्होंने मलिका और बादशाह को बताया कि शहजादी महनूर को होश में लाने वाला शहजादा मगरब के किसी मुल्क से आएगा। उस शहजादे का नाम शाहजेब होगा। हमने उसका पता चला लिया है। अब आपको शहजादी के लिए फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों ये कहकर परियां वहां से उड़ गईं। दोस्तों वक्त गुजरता गया और शहजादी जवान होती गई। मलिका और बादशाह ये भी भूल गए थे कि शहजादी के लिए मनहूस साल करीब आता जा रहा है। एक दिन शहजादी महनूर बाग में गई और उसने मालन को हार बनाते हुए देखा तो वो मालन से कहने लगी कि लाओ सुई हमें भी दिखाओ, हम भी हार परोएंगे। भला मालन शहजादी का हुक्म आखिर कैसे टाल सकती थी। उसने सुई और फूलों की टोकरी शहजादी के सामने रख दी तो शहजादी ने अभी दूसरा फूल धागे में परोया था कि अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और शहजादी हाय अल्लाह में मर गई कहते हुए जमीन पर ढेर हो गई। दोस्तों महल में कोहराम मच गया। तमाम मसरूफियात तरक कर दी गईं।
چند لمحوں میں خوشی کی جگہ افسردگی اور افسوس نے لے لی۔ ملکہ اور بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو وہ غم سے نڈھال ہو گئے۔ انہوں نے شہزادی کو اس کی خوابگاہ میں لٹایا اور ماتمی لباس پہن لیا۔ دوستو، شہزادی مہنور کو بے ہوش ہوئے 2 یا 3 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ تینوں پریاں محل میں فوراً پہنچ گئیں اور انہوں نے ملکہ کو بتایا کہ ملکہ، ہم نے شہزادہ شاہزیب کو تلاش کر لیا ہے۔ آج کل اس کا باپ سخت بیمار ہے۔ شاہی حکیم نے اسے پیلا گلاب لانے کو کہا ہے۔ پیلے گلاب کا دنیا میں صرف ایک ہی پودا ہے اور وہ پودا ہماری نانی کے باغ میں ہے۔ ہم اسے پیلا گلاب دے کر شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے اس سے مدد مانگیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ اس شرط پر پیلا گلاب لینا قبول کر لے گا۔ پریوں نے دیکھا کہ بادشاہ اور ملکہ ان کی اس گفتگو سے مطمئن نہیں ہیں، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ محل کے تمام لوگوں کو اتنے عرصے کے لیے گہری نیند سلا دیا جائے جب تک شہزادہ شاہزیب شہزادی کی مدد کو نہ پہنچے۔ دوستو، انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ملکہ اور بادشاہ شہزادی کے غم میں پاگل نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے جادو کے زور سے محل کے سارے لوگوں کو ایک دم بے ہوش کر ڈالا۔ اگر کوئی غلام صفائی کر رہا تھا تو وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا، کوئی پانی بھر رہا تھا تو پانی بھرتا رہ گیا۔ بادشاہ سلامت قلم میں منہ لیے خاموش ہو گیا اور ملکہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے کے بھرے رہ گئے۔ دوستو، مصر کا شہزادہ شاہزیب ایک رات اپنے محل کی چھت پر سو رہا تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سرہانے کی طرف کوئی آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً نیام سے اپنی تلوار باہر نکالی اور کہنے لگا کہ کون ہے جو ہماری اجازت کے بغیر ہماری خوابگاہ میں چلا آیا ہے۔ اچانک خوابگاہ کی شمع خود بخود جل اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سرہانے ایک خوبصورت پری کھڑی ہے۔ اس نے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا۔ اس نے پوچھا، اگر میں بھول نہیں رہا تو تم نیلم پری ہونا؟ تم نے مجھے پیلا گلاب لا کر دیا تھا جس کی پنکھڑیاں کھا کر میرے والد محترم صحت مند ہو گئے تھے۔ دوستو، شہزادی کی یہ بات سن کر پری کہنے لگی کہ ہاں شہزادے، میں نیلم پری ہوں۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اگر تمہیں پیلا گلاب دوں گی تو تم میرا ایک کام کرو گے۔ کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ دوستو، پری کی یہ بات سن کر شہزادہ کہنے لگا کہ اے نیک دل پری، شہزادہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں بھول سکتا۔ میں اپنی جان پر کھیل کر تمہارا ہر کام کروں گا۔ تم ایک مرتبہ کام کہہ کر تو دیکھو۔ پری نے شہزادے شاہزیب سے کہا، میرا کام نہایت ہی معمولی ہے، تھوڑی سی جرت کی ضرورت ہے۔ شہزادے نے پری کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ تم مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہوگا، پھر میں جانوں اور میرا کام۔ تو پری کہنے لگی کہ پیارے شہزادے، تمہارے ملک کے شمال مغرب میں ایک بہت بڑا جنگل ہے۔ اس جنگل کے سب سے پرانے درخت کی کھو میں ایک خفیہ رستہ ہے جو آبی جادو نگری میں جا کر کھلتا ہے۔ یہاں کی ظالم جادوگرنی نے ایک خوبصورت شہزادی کو 3 دن سے بے ہوش کر رکھا ہے۔ اگر وہ 10 دن تک ہوش میں نہ آئی تو شہزادی مر جائے گی، اور اگر کسی طرح آبی جادوگرنی کو ہلاک کر دیا جائے تو شہزادی کو دوبارہ ہوش میں لایا جا سکتا ہے۔ چونکہ تم ایک بہادر اور نیک دل شہزادے ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے کیوں نہ تم سے مدد طلب کروں۔ ویسے یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم آبی جادوگرنی کو ہلاک کرنے اور شہزادی کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری شادی شہزادی مہنور سے کروا دوں گی، جو دنیا کی
سب سے حسین ترین لڑکی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس وقت پورے کوہکاف میں نہیں ہے۔ دوستو، نیلم پری کی یہ بات سن کر شہزادہ شاذیب غصے سے بولنے لگا کہ ذرا تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جادوگرنی کو کیسے ہلاک کرنا ہے۔ میرا دل ظالم جادوگرنی سے انتقام لینے کے لیے پوری طرح سے بے چین ہے۔ بھلا وہ کون ہوتی ہے کسی شہزادی کو بلا وجہ تنگ کرنے والی؟ دوستو، پری کہنے لگی کہ شہزادے ذرا صبر سے کام لو، تم نے وعدہ کر لیا ہے تو اب میں تمہیں پوری تفصیل سے بتاؤں گی کہ جادوگرنی کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی ہلاکت کا ابھی وقت نہیں آیا، میں چند دنوں کے بعد دوبارہ تمہارے پاس آؤں گی، تب میں تمہیں سارا کچھ بتاؤں گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر پری نے اپنے پر پھیلائے اور وہ ہوا میں اڑتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ دوستو، وعدے کے مطابق نیلم پری جب دوبارہ شہزادے شہزیب کے پاس آئی تو اس نے شہزادے کو ایک بنسری دیتے ہوئے کہا کہ بہادر شہزادے، جب تم درخت کی کھو میں داخل ہوگے تو تمہیں انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی آوازیں سنائی دیں گی۔ تم بے خوف و خطر اس راہ پر سیدھا آگے کی طرف چلتے جانا۔ جب تم 1 میل کا فاصلہ طے کر جاؤ گے تو تمہیں ایک درخت کے ارد گرد بہت سے سانپ رینگتے ہوئے ملیں گے۔ تم اس جگہ بنسری سے کام لینا اور بنسری بجاتے ہی سارے سانپ مدہوش ہو جائیں گے۔ اس درخت پر ایک پنجرے میں نیلے رنگ کا طوطا بندھا ہوا ہوگا۔ تم پنجرے میں سے طوطے کو نکال کر اس کی دائیں ٹانگ مروڑ دینا تو آبی جادوگرنی اپنی ٹانگ پکڑے تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ وہ تمہیں خوفزدہ کر کے طوطا حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، مگر خبردار، تم اسے طوطا کسی قیمت پر نہ دینا، بلکہ اس کے سامنے طوطے کی گردن مروڑ دینا۔ طوطے کی گردن جیسے ہی مڑے گی تو آبی جادوگرنی بھی مر جائے گی اور اس کا طلسم بالکل تباہ ہو جائے گا اور شہزادی مہنور کی بے ہوشی بھی ختم ہو جائے گی، مگر وہ نیند سے صرف اس وقت بیدار ہوگی جب تم اس کا نام لے کر پکارو گے۔ دوستو، شہزادے نے پری سے پوچھا کہ اے رحم دل پری، یہ تو بتا دو کہ میں شہزادی مہنور تک کیسے پہنچوں گا؟ شہزادے کی یہ بات سن کر پری کہنے لگی کہ جب جادو نگری تباہ ہو جائے گی تو وہاں ریگستان رہ جائے گا۔ تم ریگستان کو شمال کی طرف سے پار کرو گے تو تمہیں چند میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑا شاہی محل نظر آئے گا۔ اس کی ہر شے پر نیند طاری ہوگی۔ جب تم محل میں داخل ہوگے تو شہزادی مہنور کی خوابگاہ کا رستہ تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ تم شہزادی مہنور کو آواز دو گے تو وہ نیند سے بیدار ہو جائے گی۔ اس کے جاگتے ہی سارا محل دوبارہ ہوش میں آ جائے گا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، تم پیر کے دن سفر پر روانہ ہو جانا اور کسی بھی مشکل کے وقت تم مجھے آواز دے لینا تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ دوستو، پیر کے روز صبح سویرے شہزادے نے اپنے والدین سے اجازت لی اور وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر شمال مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسلسل 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے شہزادہ ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جس میں چاروں طرف بڑے بڑے تنوں اور لمبی شاخوں والے درخت تھے۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ شہزادے نے جنگل میں پہنچتے ہی سب سے پرانے درخت کی تلاش کرنا شروع کر دی اور بالآخر وہ ایک ایسے درخت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس کا تنا کم سے کم 10 فٹ چوڑا تھا اور اس میں ایک دروازہ بھی بنا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر ایک بورڈ پر لکھا ہوا تھا آبی جادو نگری۔ اس کے ساتھ ہی ایک کھوپڑی بھی بنی ہوئی تھی جس پر خطرے کا نشان لگا ہوا تھا۔ دوستو، اس بورڈ کو پڑھ کر شہزادہ 1 منٹ کے لیے رکا، پھر اس نے اپنے وفادار گھوڑے کو تھپکی دی کہ غازی مرد
ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور تیزی سے جادو نگری میں داخل ہو گیا۔ دوستو درخت کی کھو میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں جانب سے شیروں، چیتوں اور جنگلی جانوروں کے چنگاڑنے کی آوازیں سنی تو اچانک سے اسے نیلم پری کی باتیں یاد آ گئیں کہ آواز سے بالکل بھی نہیں گھبرانا۔ نیلم پری کا خیال آتے ہی شہزادے نے اپنے گھوڑے کو تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ پیارے ساتھی، ان آوازوں سے کیا ڈرنا، یہ تو تمام نقلی ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادے نے گھوڑے کو سر پر دوڑانا شروع کر دیا۔ اس نے جیب میں اپنا ہاتھ ڈال کر اطمینان کر لیا کہ بنسری میرے پاس موجود ہے۔ دوستو آدھے گھنٹے کے بعد وہ شہزادہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں ایک درخت کے ارد گرد بے شمار سانپ موجود تھے۔ اسے درخت کی ایک شاخ پر نیلے رنگ کا طوطا پنجرے میں بند نظر آیا تو شہزادے نے مزید کوئی دیر کیے بغیر بنسری بجانا شروع کر دی۔ اگرچہ شہزادہ بنسری بجانا نہیں جانتا تھا مگر اس نے محسوس کیا کہ سانپ بنسری کی آواز پر مدہوش ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایک لمبی جست لگانے کے لیے تیار کیا اور اس نے ایک طویل چکر کاٹ کر درخت سے کافی فاصلے سے گھوڑے کی بانکیں کھینچ دیں۔ دوستو گھوڑے نے ہنہنا کر ایک چھلانگ لگائی اور وہ درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ شہزادہ شاہزیب بنسری بجاتا ہوا گھوڑے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پنجرے کو درخت پر سے اتارا اور اس کا دروازہ کھول کر طوطے کو باہر نکال لیا۔ دوستو طوطے نے اس کے ہاتھ میں آتے ہی کہا کہ پیارے شہزادے، اگر تم مجھے رہا کر دو تو میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ طوطے کی یہ بات سن کر شہزادہ بھول گیا کہ وہ یہاں کس مقصد کے تحت آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ طوطے کو آزاد کر دیتا اس کے کان میں نیلم پری کی آواز آئی، شہزادے کیا غضب کرتے ہو، اس کی دائیں ٹانگ مروڑ دو۔ اگر تم نے اسے آزاد کر دیا تو اپنے ساتھ مجھے بھی مصیبت میں مبتلا کر دو گے۔ دوستو نیلم پری کی آواز سنتے ہی شہزادے نے طوطے کی دائیں ٹانگ مروڑ دی۔ ٹانگ مروڑتے ہی ایک زبردست آندھی چلنا شروع ہو گئی اور شہزادے کو اپنے چاروں طرف سے ایک بار پھر خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آندھی کے رکتے ہی ایک کبڑی ڈراؤنی شکل والی بڑھیا شہزادے کو اپنے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ شہزادے کی منتیں کر رہی تھی کہ شہزادے طوطے کو آزاد کر دو، میں شہزادی کو ہوش میں لے آؤں گی۔ مگر اب شہزادہ اس کے جال میں پھنسنے والا نہیں تھا۔ شہزادے نے زور لگا کر طوطے کی گردن مروڑ دی۔ طوطے کی گردن ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی جادوگرنی ہائے میں مر گئی کہتے ہوئے زمین پر گری اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ایک زبردست گڑگڑاہٹ کے ساتھ ساری زمین ہلنے لگی۔ گڑگڑاہٹ کی آواز اتنی تیز تھی کہ شہزادہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اور اپنے گھوڑے کو ایک بہت بڑے ریگستان میں پایا۔ ابھی وہ شمال کی سمت تلاشی کر رہا تھا کہ نیلم پری اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو اشارے کے ساتھ ہی شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد وہ اور اس کا گھوڑا ایک محل کے دروازے پر کھڑے تھے۔ شہزادہ محل میں داخل ہوا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پورا محل خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس محل میں کوئی بھی نہیں رہتا ہو، مگر محل میں کنیزیں، غلام اور محل کی ہر شے اپنی اپنی جگہ بت بنی کھڑی تھی۔ ایک جگہ ایک کنیز ایک تشتری میں کپڑے لے جا رہی تھی تو اس سے آگے ایک کنیز کنگھی اور چوٹی کا سامان خوبصورت رکابی میں رکھے لے جا رہی تھی۔ شہزادے نے اندازہ لگایا کہ یہ شہزادی کے کمرے میں جا رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی شہزادہ کمرے کی طرف مڑ گیا۔ دوستو جیسے ہی شہزادہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنے سامنے
مسہری پر ایک خوبصورت شہزادی کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر حیران ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بے شک میں نے ایسی خوبصورت شہزادی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ تو اچانک اسے نیلم پری کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزادی سے کہا کہ شہزادی مہنور، ہوش میں آ جاؤ، آبی جادوگرنی کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ دوستو، شہزادے شاہزیب کا اتنا ہی کہنا تھا کہ شہزادی مسہری پر اٹھ بیٹھی اور اس کے بیدار ہوتے ہی ایک دم سارا محل حرکت میں آ گیا۔ اسی وقت نیلم پری بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس نے شہزادے شاہزیب کو کندھے سے پکڑا اور اسے لے کر بادشاہ سلامت کی طرف چل دی، جو بھاگا ہوا شہزادی کے کمرے کی جانب آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنی پیاری بیٹی کو ہوش میں دیکھا تو وہ میری بیٹی کہتا ہوا شہزادی سے چمٹ گیا۔ دوستو، اتنے میں ملکہ عالیہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ اب تو ان لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جب وہ آپس میں مل چکے تو نیلم پری نے شہزادے شاہزیب کو بادشاہ اور ملکہ سے ملایا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادے شاہزیب سے مل کر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے شہزادے شاہزیب کے ساتھ اپنی پیاری شہزادی مہنور کی شادی کا اعلان کر دیا۔ دوستو، جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو نیلم پری کی دونوں بہنیں بھی وہیں پہنچ گئیں۔ شہزادہ شاہزیب کچھ عرصے کے بعد اپنی دلہن کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا اور اس کے بعد شہزادی اور شہزادہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔